बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ान रमज़ान में। आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है रोज़ा और दुआ। दुआ मांगने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं और मुतअद्दिद मरतबा इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे मांगा करो। दुआ हमें कौन सी मांगनी है, किस वक्त में मांगनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने से मुतल्लिक क्या इरशादात फरमाए हैं, इसकी फ़जीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और फिर अल्लाह से मांगना है तो क्या मांगना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर पर्टिकुलरली जब रमज़ानुल मुबारक का महीना हो और इस रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में जब आप दुआ करते हैं तो उस दुआ की क्या अहमियत है और कौन सी दुआ कबूल होती है, कौन सी दुआ को शर्फ़ कबूलियत हासिल नहीं होता। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं मैं बहुत मशहूर हूँ मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब का। आप चेयरमैन हैं कुल मसालिक उलमा व मशाइख बोर्ड के। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं किबला कासिम अली कासमी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। मैं मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो कह दीजिए मैं करीब ही हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ। तो अल्लाह तो ख़ुद कुरान में फरमा रहे हैं कि जो मुझसे मांगता है, जो पुकार करता है, मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। तो हज़रत दुआ हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगनी है और फिर पर्टिकुलरली रमज़ान के अंदर रोज़े की हालत में जो दुआ मांगनी है, सबसे पहले तो इसके ऊपर इरशाद फरमा दें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें इन लम्हात को कीमती बनाना है, इनको ज़ाया नहीं करना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़े की हालत में ख़ास तौर पर दुआ मांगी जाए। इसकी अहमियत पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अरसलान साहब, आपने हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छे मौजू का इंतखाब किया और मौका महल की मुनासबत से नाज़रीन की रहनुमाई के लिए आपने उलमाए ज़विल एहतशाम को नाज़रीन के साथ मुखातब होने का मौका दिया। सबसे पहले तो चूँकि दुआ है तो दुआ ही है मेरी कि रब्बे कायनात आपको और सच टीवी के ऑनर समेत सारे स्टाफ को माह रमज़ान की तमाम बरक़ात, इनायात और अपने एहसानात से माला माल फरमाए। नाज़रीन के लिए भी यही दुआ है। बहुत शुक्रिया। रब्बे कायनात ने पाक कलाम में अपनी उलूहियत और अपनी वादानियत की दलील दुआ ठहराई है जी। रब्बे कायनात ने कहा वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। महबूब, तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ है, सवाल करते हैं, तो उन्हें कहिए कि फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। वो कितना करीब है? कायनात ने अभी तक कोई पैमाना ऐसा ईजाद नहीं किया जो बंदे और उसके खुदा के कुर्ब को माप सके। और रब्बे कायनात ने खुद उस कुर्ब को यूं बयान फरमाया कि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। और फिर शाह रग तो गले के साथ आती है। रब्बे कायनात ने कुरान पाक में एक जगह पर फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तुम्हारी जानों में मौजूद हूँ अगर तुम इसको देखना चाहो तो। अब रब्बे कायनात ने जब दुआ को अपने कुर्ब की दलील ठहराया, अपने वजूद की दलील ठहराया, तो हम कुरान पाक में डॉक्टर साहब देखते हैं तो मजमूई तौर पर नाज़रीन ये कहा जाएगा कि जहाँ बंदे की इंतहा हो जाती है, असबाब का इख्तिताम हो जाता है, मायूसियों के अंदर और नाउमीदियों के अंदर इंसान घिर जाता है, तो वहाँ दुआ उसका दामन थाम लेती है। सुभान अल्लाह। दुआ ऐसा अमल है, उम्मीद के तौर पर आपके लिए बाकी रह जाती है, तो वो दुआ है, उम्मीद है। और दुआ ऐसा अमल है जो अल्लाह ने खुद अपने बंदे को सिखाया। हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा की तलाश में रिवायत में आता है 360 साल तक सरगर्दां रहे और जुदाई का गम, तन्हाई का गम और सफ़र की सऊबतें, तलाश के तफक्कुरात, कितने परेशानियों के अंदर घिरे हुए थे। और कोई जब सूरत न बनी तो मेरा रब फरमाता है बिकलिमातिन, हमने फिर अपने आदम को चंद कलिमात सिखाए। और वो चंद कलिमात क्या थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये कायनात में सबसे पहली मांगी गई दुआ है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले जो अबुल बशर हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी। और इस दुआ की कबूलियत यूं हुई कि 360 साल की तवील दुखों और गमों की रात
جو ہی لب پہ دعا یا کلمات آئے تو وہ چھٹ گئی سبحان اور اللہ، واہ سحر ہوئی. واہ. اور اما حوا کے ساتھ آج حجاج اکرام جس میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں اور رکن حج ادا کرتے ہیں اور میدان قیامت بھی یہیں سجے گا. وہاں جبل رحمت کا آج وہ میدان ستون، میدان عرفات، وہاں جبل رحمت کے اوپر وہ ستون آج بھی اس دعا کی قبولیت کا مظہر پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالی. میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب کے پاس جاؤں گا. قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب، ایک تو دعا کی جو فضیلت ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجئے. جس طرح اللہ رب العزت قرآن کے اندر خود فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس میں پھر اس کے ذیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ دعا کی فضیلت کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے مفتی عاشق حسین صاحب نے دعا کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. دعا یعنی پکارنا، التجا، اپنی گزارشات پیش کرنا. خدا اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے کہ خالق اپنی مخلوق کو کہتا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ضرورت مندوں سے کہتا ہے کہ اپنی ضرورتیں میرے حوالے کرے، مجھے بتائیں، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، تمہاری التجائیں، تمہاری دعائیں پوری کروں گا. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. خدا تو ہر لمحے، ہر ساتھ، ہر وقت دعا قبول کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں تیار ہوں. یہ ماہ رمضان یقیناً یہ وہ ایام ہیں کہ جب انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد رحمت کی دعا مانگے، یا بار اللہ اپنی رحمت فرما، یا بار اللہ اپنا خاص کرم فرما. جب آپ دیکھیں افطاری کا وقت ہے، آپ کے سامنے افطار کا سامان پڑا ہو اور چند لمحے باقی ہوں، جی، آپ کو آپ کی چیزیں حلال بھی ہیں، آپ کے سامنے بھی پڑی ہیں، آپ کو اختیار بھی ہے، لیکن محبت خدا میں، خوشنودی خدا کے لیے آپ ان چیزوں کو نہیں کھا رہے وہ معینہ وقت کے لیے کہ جب وہ وقت افطار ہوگا ہم کھائیں گے. اسی وقت اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آتا ہے، جی، کوئی مسکین آتا ہے، جی. کوئی ضرورت مند آتا ہے، تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ یہ کرم ہے، یہ رحمت ہے. آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی ضرورت کا خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس کی ضرورت مند کو آپ کے پاس بھیجا ہے. اگر اس وقت جب افطاری کا وقت آپ دعا کرتے ہیں تو علماء اکرام فرماتے ہیں، مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس ماہ بالکل ٹھیک. مبارک میں ہمیں ہر لمحے دعا کی اور کوشش یہ کرنی تو چاہیے. تمام مہینہ ہی دعاؤں کا مہینہ ہے اور دعا کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا، علامہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے تم سے کچھ بھی سرزد ہوتا رہے. ابن آدم، مجھے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. ابن آدم، اگر تو گناہوں سے پوری زمین بھر کر لے آئے لیکن تمہارے دامن پر میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا. یہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے. تو یہ اس بات کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ہم ہم گناہ گار ہیں، انسان بشر ہے اور گناہ کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے امید کی کرن یہ باقی ہے کہ اگر ہمارے زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ ہو جائیں تو گناہوں کو تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے. تو ہمیں لیکن شرط اس سے جوڑ دیا، معافی کے لیے شرط دعا سے جوڑ دیا. تو یہ جو اس سے ہمیں دعا کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، دعا مانگنا کتنا ضروری ہے، یہ جو بات سمجھ میں آتا ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا. جی ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی گفتگو ماشاءاللہ سے چل رہی ہے. مجھ سے قبل مفتی صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی اور قبلہ صاحب بھی اپنی ارشادات فرما رہے تھے. آپ نے جو سوال مجھ سے کیا اور
حوالہ دیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا، تو میں اس حوالے سے قرآن مجید برہان رشید کی آیات رکھنا چاہوں گا۔ جی پلیز۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ اور اسی پارہ نمبر 24 میں اگلی صورت میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ دونوں آیات کے مختصر مفہوم کی طرف آؤں گا کہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندو کہ جو گناہوں کو کر رہے ہو، میری رحمت سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مالک سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، شرک بھی توبہ سے معاف ہو جائے گا کہ آدمی اگر مشرک ہے توبہ کرے گا تو شرک کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ ذی قدر ناظرین جو سن رہے ہیں، پھر اگلی آیت کی طرف آؤں گا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ کہہ دیجئے، اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگیں، اور جو دعا نہیں مانگتا وہ تکبر کر رہا ہے، اور متکبر تو اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ماہ مقدس کا ایک ایک لمحہ مالک سے مانگنے کے لیے کہ کس لمحے میں قبولیت ہو جائے، اس لیے ہر وقت اچھائی کی دعا مانگنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت کا مفہوم ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو جنت بنائی ہے وہ کس لیے بنائی ہے، اور اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، جو میرے بندے گناہ کریں گے پھر گناہ کر کے معافی مانگیں گے تو میں ان کو معاف کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مکاشفۃ القلوب میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ دن قیامت کے جب جہنم کی دھکتی ہوئی آگ، اس کے شعلے بڑھتے ہوئے آگے آ رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھیں گے تو یک ایک پیالہ جو ہے نا وہ لایا جائے گا پانی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ یہ بہا دیں۔ وہ پانی جب اس طرف آگ کی طرف وہ بہایا جائے گا، آگ بجھ جائے گی، تو پوچھیں گے یہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ آپ کے گنہگار امتی جب رو کر دعا مانگتے تھے ان کے آنسوں کا یہ پانی ہے کہ جہنم کی آگ کو جو ہے نا واپس پلٹا دیا جائے بہت گا۔ خوب۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ناظرین، بریک سے واپس آتا ہوں تو میں مصطفیٰ آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ دعا جو مانگنی ہے وہ کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے، تو دعا مانگنے کے آداب کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ہمیں اپنے ہر عمل کے لیے زندگی کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں، آسانیاں پیدا کرنی ہیں تو اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی اہمیت کے اوپر زور دیا اور اس کی فضیلت بھی باقاعدہ طور پر بیان کی، اور یہ بھی کہا کہ جو دعا نہیں مانگے گا اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوں گے۔ حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے ناظرین کے لیے اس بات کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ دعا جو مانگنی ہے وہ کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مانگنی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کائنات نے کلام مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے جو اپنے مضطرب، بے قرار، پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے بندے کی پکار اور فریاد سنتا ہے۔ تو آگے کہا کہ تمہارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں کہ تم کہو الہ مع اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے سبحان اللہ، جو اپنے بندے کی فریاد اور اس کی دعا کو سن کر اس کی مشکلات کی گرہیں کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانیوں کے راستے عیاں کر دیتا ہے۔ اب رہ کی بات یہ ہے کہ آداب دعا کیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب اور ناظرین بڑی دلچسپ آپ کے لیے یہ توجہ پر مبنی بات ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ایک بکریاں چرانے والے چرواہے نے کہا کہ یا موسیٰ، میں بڑے عرصے سے تیرے رب سے دعائیں مانگ رہا ہوں اور تیرا رب میری دعا قبول نہیں کرتا، آج جب تو طور پہ جائے اور اپنے رب سے ہم کلام ہو نا تو میرے جرم کے بارے میں پوچھنا کہ وہ میری دعا کیوں نہیں قبول کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تو پھر عرض کیا یا رب، تیرا ایک بندہ راستے میں بکریاں چرا رہا تھا اور اس سے مجھے پتا ہے کہ تو مجھے شرف ہم کلامی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا اپنے رب سے پوچھنا
وہ میری دعا کیوں نہیں سنتا، میری دعا کیوں نہیں قبول کرتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو رحمت خداوندی نے مسکرا کر جواب دیا کہ میرے اس بھولے بندے کو کہنا کہ اپنے دل کو بھی دعا کے ساتھ شامل کر لیا کر۔ واہ 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 واہ۔ ہاتھ اور لب تو تیرے میری بارگاہ میں پھیلے ہوتے ہیں اور دل تیرا بکریوں کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، دعا کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا آداب، تو ہاتھوں کا، لفظوں کا، لبوں کا اور دل کا یہ یکسو ہونا بڑا ضروری ہے، تبھی دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اگلی جو قبولیت کے لیے کیفیت ہے وہ رسول داور شاف معاشر حبیب رب اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دعا مانگو تو کوشش کرو اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے کی، آنسو بہانے کی، اور اگر آنسو نہ آئے تو کم از کم یہ اس جیسی کیفیت شکل پیدا کر، بالکل ٹھیک ہوگی، تاکہ تمہاری اس کیفیت پر میرے رب کی رحمت کو ترس آئے اور تمہارے دعا کے ہر جملے کو اللہ قبول فرما کر تمہاری مشکلیں آسان کر دے، تمہاری حاجات پوری کر دے، تمہاری بیماریوں کو شفا میں اس بدل میں دے۔ مفتی صاحب یہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جائے نماز کے اوپر دو زانو ہو کر بیٹھ کے دعا مانگنی چاہیے، کھڑے ہو کر دعا مانگنی چاہیے، سجدے میں جا کے دعا مانگنی چاہیے، ویسے کرسی پہ بیٹھے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے، یہ دعا جو ہے اس کی مانگنے کی کوئی ایک بہتر پوزیشن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کے آداب تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، دعا کے آداب تو ضروری ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے اگر میں بظاہر ایک معاشرتی مثال لوں تو میرا خیال ہے ناظرین اس سے زیادہ محظوظ بھی ہوں گے اور بات قابل فہم بھی ہوگی۔ آپ سے کوئی بندہ اپنی حاجت لے کے آتا ہے اور آ کر وہ ہاتھ دونوں کمر پہ باندھ کر اور ٹانگ آگے پیچھے رکھ کر کھڑا ہو جائے کہ جی یہ مجھے دے دے، تو آپ یقیناً اس سے کہیں گے کہ تو نے کو مجھ سے قرض لینا ہے۔ اور اگر وہ آپ کے سامنے آ کر ایک اپنی معصومانہ صورت کے ساتھ، ایک لجاجت کے ساتھ، ایک رقت کے ساتھ اور مؤدب لفظوں کے ساتھ اور مؤدب صورت کے ساتھ وہ آپ سے اپنا سوال کرتا ہے تو یقیناً اگر آپ دے نہیں پائیں گے تو کم از کم اس کی اس ادا کو اپنے دل میں ضرور جگہ دیں گے۔ بالکل، اگر میرے اور آپ کے دروازے پہ آنے والا اگر مؤدب ہو کر مانگتا ہے تو ہم دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو وہ دینے والا ہے جو کہتا ہے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے دینے میں دیر کوئی، سبحان اللہ۔ مگر اس سے لینے کے لیے ادب شرط اول تو ہے۔ مفتی صاحب سجدے کے اندر بھی دعا کرنی چاہیے، بعض لوگ سجدے میں جا کے بھی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے کی صورت میں ایک دعا حدیث میں آتا ہے کہ شب بدر، غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس جھکا ہوا تھا، آپ کی جبین اونٹ کے ہودے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب جو سجدہ ہے نا جی، یہ انسان کو دنیا سے اٹھا کر اللہ کے روبرو اس طرح پیش کر دیتا ہے نا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آواز آتی ہے کہ یہ تیرا سجدہ فرش کی پشت پر نہیں، میری عرش کی دہلیز پر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ اس صورت کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر رب سے جب وہ مانگتا ہے تو یقیناً اس مانگ کی کیفیت ہی قبولیت کا علامت اور ثبوت بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور پھر روزے کی حالت میں دعا مانگنا جو ہے اس کے اوپر آپ نے پہلے بھی روشنی ڈالی ہے، میں چاہوں گا کہ جو جس طرح سے دعا مانگنے کے سنت طریقے کے اوپر بھی مفتی صاحب نے کچھ روشنی ڈالی، دعا اللہ رب العزت سے کیا واسطہ دے کر بھی مانگی جانی چاہیے یا بغیر واسطے کے بھی ڈائریکٹ اللہ سے ہم کا کلام ہوا جا سکتا ہے اور بات کی جا سکتی ہے اور اپنی عرضی پیش کی جا سکتی ہے؟ دعا کے حوالے سے جو ائمہ علیہ السلام سے روایات ملتی ہیں اس میں یہ چیز ذکر ہے کہ آپ واسطہ دے کے، وسیلہ دے کے آپ دعا بالکل مانگ سکتے ہیں۔ باقی رہ کی بات جہاں تک دعا کے قبول ہونے کی، آپ کا کام ہے اپنے رب سے دعا مانگنا۔ جس طرح مفتی صاحب نے کہا آپ کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، آپ گر گرا کے مانگیں، آپ وسیلہ دے کے مانگیں، آپ التجائیں کریں، گزارشیں کریں، یقیناً وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے دینے میں دیر نہیں، آپ کے مانگنے میں دیر ہے۔ آپ مانگیں گے وہ یقیناً دیتا ہے۔ ہاں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں فوری قبول ہو، وہ فوری قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔
اور وہ دعا جو آپ مانگ رہے ہیں اور اس کی قبولیت کو اس مؤخر کر کی دیا جاتا قبولیت ہے. کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں آپ کو بہتر کچھ اس سے عطا کر دے. بہتر اس کا کوئی اور نعمت بدل دے، یا پھر یہاں تک بھی روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مانگی ہوئی دعا کو آپ کی نسل میں قبول کرتا ہے. بالکل. وہ جو چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نسل میں وہ چیزیں آپ کو دیتا ہے. بے شک. تو یہ دعا ہر لمحے مانگنی چاہیے خداوند متعال سے. اور وہی بات دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. دعا میں آپ کے جو زبان کے لفظ ہیں وہ اس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے دل سے بھی ہو. دل سے دعا مانگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کرے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. علامہ صاحب آپ بتائیے گا کہ دعا مانگنے سے ملتا کیا کیا ہے؟ کیا دعا مانگنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا دنیا کی آپ کچھ بھی حاجت اللہ سے مانگیں آپ کی پوری ہوتی ہے، جس طرح اشارتاً قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب نے ارشاد فرمایا؟ اور پھر کیا دعا مانگنے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم سوال آپ نے کیا. پہلے تقدیر کی طرف میں آؤں گا جی. کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر معلق، تقدیر مبرم. جی. معلق جو لٹکی ہوئی تقدیر ہے وہ دعا کے ساتھ تعلق، کہ اللہ نے جب مقدر کر دیا کہ میرا یہ بندہ دعا مانگے گا، اس کی میں تقدیر یوں بدل دوں گا. تقدیر بدلتی ہے دعا سے، اور دعا مقدر میں پہلے سے لکھی ہوتی ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا کیا کہ کیا دعا مانگنے سے سب کچھ ملتا ہے؟ کہ نہیں؟ جی. بڑا پیارا سوال کیا آپ نے کہ دعا سے سب کچھ ملتا ہے یا نہیں. دعا سے سب کچھ ملتا ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، دنیا کی خوبصورتیاں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، اللہ عطا کرتا ہے. اور یوں تو ہر شب رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی روزی کا طالب، کوئی عزت کا طالب، مقام و مرتبے کا طالب، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے ہمارے رب ہمیں حسنات دنیا اور حسنات آخرت. تو اللہ تعالیٰ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کی جو جتنی ضروریات ہیں، اپنے بندے کے مانگنے پر اس کو عطا کرتا ہے. وہ تو بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، لیکن مانگنے پر اس کا وعدہ ہے کہ جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن یہاں میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بعض دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ اتنا مانگا اتنا مانگا اتنا مانگا، پتہ نہیں اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا. اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں سے ناراض ہے. تو بڑی پیاری سی بات ہے کہ جیسے بلبل مطلب بولتی ہے، اس کا چہچانا، اس کی آواز، اس کا ترنم پسند آتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں اس کو سنوں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا اتنا پسند آتا ہے، رونا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کا رونا، اس کا مانگنا، اس کا گڑ گڑانا سنوں. اگر دنیا میں اگر کوئی وہ چیز مجھے نہ بھی ملی، آخرت میں اس کا اجر اتنا ملے گا کہ دن قیامت کے جب آدمی دیکھے گا کہ بھئی جو میری دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، آج اس کا مجھے یہ اجر مل رہا ہے اور آج مجھے اس کا یہ بدلہ دیا جا رہا ہے. تو دنیا میں اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کے کتر کتر کر بالکل چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیے جاتے، میری دعائیں قبول نہ ہوتی جو آج مجھے یہ اجر مل رہا ہے. تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے. مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، مفتی صاحب ناظرین کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو ایک خاتون راستے میں ملی. اس نے کہا موسیٰ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اللہ رب العزت سے پوچھ کے بتائیں کہ میرے ہاں اولاد ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. تو وہ ہم کلام ہوئے، پوچھا تو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ اس کے ہاں اولاد اس کے مقدر میں نہیں ہے، آ کے بتلا دیا. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ عورت گزر رہی تھی، ایک بزرگ اس کو ملے، اس بزرگ کے آگے اس نے رو کے گڑ گڑا کے بتایا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی. تو اس بزرگ نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو اولاد دے دی. ایک عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہاں سے گزرے تو اس کی گود میں بچہ تھا. تو اس عورت نے روک لیا، کہا موسیٰ آپ تو ہم کلام ہوئے تھے اور پوچھا تھا کہ اولاد نہیں ہوگی، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو اللہ نے دے دی مجھے. تو ان کا یہ میں پہلے بھی اللہ نے ہی مجھے بتلایا تھا کہ اولاد نہیں ہوگی، اور اب میں اللہ ہی سے پوچھ کے بتلاؤں گا کہ یہ اولاد کیسے ہو گئی. پھر گئے، ہم کلام ہوئے، اللہ اس عورت کے معاملہ کو ڈسکس کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ بستی میں سے کسی سے گوشت کا لوتھڑا لے کے آؤ. تو وہ آئے، اپنے جسم کا گوشت کا حصہ لے کے آؤ. تو وہ آئے اور پوری بستی میں سے ڈھونڈتے رہے، کسی نے کہا جانور کا لے لو، کسی نے بکری پیش کی، کسی نے کچھ، لیکن کوئی انسان پیش نہ ہوا. تو ایک بزرگ جو تھے وہ ہوئے پیش اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے لے لو. انہوں نے کہا نہیں یہاں سے لے لو، یہاں سے لے لو. اور پھر
اپنے جسم کے کئی جگہوں سے انہوں نے گوشت اتار کے پیش کر دیا کہ میرے رب کو نہ جانے پتہ نہیں کہاں کا گوشت مانگا ہوگا. تو وہ گوشت لے کر جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے کہ موسیٰ بدلا اس آدمی نے گوشت تو تیرے پاس بھی تھا لیکن اس آدمی کی دعا کو میں کیسے رد کر سکتا ہوں. یعنی وہ جو تقدیر میں نہیں بھی تھا اپنے دوستوں کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے وہ بھی عطا کر دیا. تو اب میں آپ سے مفتی صاحب ایک بریک پہ جا رہا ہوں, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر آپ نے بتلانا ہے کہ ہم کون سی دعا جو ہے وہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. یہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے دعا, روزہ اور دعا کے موضوع پر آج ہم بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. دعا اور روزہ یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں دعا مانگنا اللہ رب العزت سے بہت زیادہ ضروری ہے, اور جو آدمی دعا نہیں مانگتا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ تکبر کر رہا ہے. مفتی صاحب اس بات کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ جب ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگیں تو بعض جگہوں کے اوپر میں نے پڑھا ہے کہ پہلے درود پاک پڑھ لینا چاہیے 3 دفعہ, اس کے بعد پھر اپنی حاجات کو اللہ سے, اللہ کی بڑائی پھر بیان کرنی چاہیے, اس کے بعد پھر اپنی حاجات کو مانگنا چاہیے. لیکن بعض جگہوں کے اوپر یہ بھی پڑھا کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان کا یا رسول اللہ میں دعا مانگتے ہوئے 4 حصے دعا کے کرتا ہوں تو ایک حصہ میں درود پاک کے لیے مختص کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کو بڑھا دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, اور پھر ان کا میں آج کے بعد اپنی ساری دعا میں درود پاک کو شامل کر لوں گا. تو فرمایا پہ اللہ تمہیں جو ہے وہ تمہاری تمام ضروریات کو پوری کرے گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو ہمیں دعا کس طرح سے مانگنی ہے اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں آپ کے علم میں ہے کہ میں سفر عشق پر تھا جی, اور عقیدتوں اور محبتوں کی معراج تھی یہ سفر, اور میرے ہمراہ حجت الاسلام اور مفسر قرآن, داعی اتحاد امت اور خطیب پیغام پاکستان علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب بھی ہمارے اس سفر عشق کے سپہ سالار تھے. اور ان سے کثیر تعداد میں وہاں مقامی عراقی علماء بھی اور پاکستان سے بھی, میں چونکہ ساتھ ساتھ تھا تو ٹیلی فون آتے تھے کہ شاہ صاحب ہمارے لیے دعا کرنا, ہمارے لیے دعا کرنا. تو قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب نے اور علامہ فدا الرحمن حیدری صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو ناظرین کی نظر کی ہے. میں نے شاہ صاحب قبلہ سے جب پوچھا تو یہ شاہ صاحب قبلہ لوگ آپ پر بڑا عقیدہ رکھتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب قرآن دیکھیے نا, قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام حصول اولاد کے لیے کب سے اللہ کے در رحمت پہ دستک دے رہے تھے, سبحان اللہ. مگر ایک وقت چونکہ مؤخر تھا جی, اور اچانک آپ حضرت بی بی مریم ام عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ کے حجرے میں آتے ہیں اور بے موسم پھل دیکھتے ہیں قاسمی صاحب, اور بے موسم پھل دیکھتے ہی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں یا رب کہ میری عمر بے شک اب وہ اس موسم میں نہیں رہی جس موسم میں اولادیں آتی ہیں, مگر تو وہ قادر مطلق ہے جو بے موسم پھل اپنی بندی کو دے سکتا ہے, تو میری بے موسمی عمر میں اولاد بھی تو دے سکتا ہے. تو پھر آپ نے اللہ کے حضور یہ وسیلہ پیش کیا کہ جس طرح تو مریم کو بے موسم پھل دیتا ہے اس عطا کا واسطہ مجھے اولاد عطا کر. سبحان اللہ. تو وسیلہ ایک ایسا عمل ہے کہ رب نے پیغمبر کی دعا بھی بی بی مریم سلام اللہ علیہ پر عطاؤں کے توسل سے قبول فرمائی اور کہا اچھا زکریا تو نے بی بی مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کو دیکھ کر توسل اختیار کیا ہے, دعا مانگی ہے, تو اب بیٹا تیرا ہوگا, نبی میرا ہوگا, اور پیدا بعد میں ہوگا, نام میں اس کا پہلے بتا دیتا ہوں, اور پیدا فرش پہ ہوگا, نام اس کا عرش پہ ہوگا بیخیا. ہم تجھے بشارت دیتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ توسل جو ہے نا جی, یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایسے ہی وسیلہ ہے جیسے کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ پاک نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام دعا زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتی ہے سوائے اس دعا کے جس کے اول اور آخر میں مجھ پر درود پڑھا جائے. یعنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ درود یہ شرط ہے, یہ شرط ہے, اور اگر اول آخر درود پڑھ لیا جائے تو دعائیں
فوراً قبول ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور ڈھیروں ایسے واقعات ہیں. یقین جانی ہم اس سفر عشق میں تھے، مولا حسین علیہ السلام کی دہلیز پر تھے تو اتنے فون آتے تھے، مفتی صاحب ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا. اور دعا ایسا عمل ہے ڈاکٹر صاحب کہ شاہ گدا، امیر و غریب، اور ہر شخص اس کا محتاج ہے. بے شک. ہر شخص کی یہ ضرورت ہے. میں نے دیکھا چودھری سرور صاحب کا گورنر ہے، دنیا کی ریل پیل ہے، اور لاکھوں انسانوں کے لیے خود وہ وسیلہ حاجات ہیں، اللہ کی مہربانی سے اس کی دین سے، وہ بھی اس مگر کے وہ بھی محتاج محتاج. ہیں. مفتی بالکل صاحب ٹھیک ہمارے ہو لیے گیا. دعا سب کرنا، محتاج ہیں. مفتی صاحب ہمارے اس میں لیے کوئی دعا شک کرنا. نہیں ہے. اور دعا یقین جانیے کہ بلا قاسم علی قاسمی صاحب اور علامہ صاحب مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے. ایسا وسیلہ ہے ناظرین، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک شخص قتل کے مقدمے میں 4 جگہوں سے ڈاکٹر صاحب کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے، سیشن سے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، ایوان صدر سے. اب وہ موت کا مہمان ہے، اسے کال کوٹری سے ناظرین نکالا جاتا ہے تخت دار پر لٹکانے کے لیے. ٹائم کم ہے، میں شارٹ کرتا ہوں جی. اور اب اس کے ساتھ بے بس قیدی، وہ جیل کا سٹاف ہوتا ہے نا جی، جو اس کو تخت دار کی طرف لے جا رہا ہے. اب ایک قیدی اس سے عذرائے اخلاق کہتا ہے میں تیرے کو کام آ سکتا ہوں. وہ جانتا ہے میرا سرمایہ ہار گیا ہے، وہ جانتا ہے میرا وکیل ہار گیا ہے، وہ جانتا ہے میری ساری اپروچز ہار گئی ہیں، اور وہ سامنے تخت دار نہیں، میری موت کھڑی ہے. دعا ناظرین ایسا عمل ہے کہ موت سامنے بھی کھڑی ہو تو انسان اس سے نا امید نہیں ہوتا. وہ ایک عمل کہتا ہے ڈاکٹر صاحب، کہتا ہے ہاں یار جہاں کوئی نہیں نہ کام آیا تم کام آ سکتے ہو. وہ خود قیدی ہے بیچارہ، وہ بے بس ہے اندر، اور وہ کہتا ہے میں کیا کام آ سکتا ہوں. کہنے لگا چند لمحوں کے بعد جب میں اس پھانسی کے پھندے میں موت کے جھولے میں جھول جاؤں نا تو میری بخشش کی دعا کر دے، ہاں ہاں ہاں. میری مغفرت کی دعا کر دینا. وہ ہے ناظرین، دعا ایسا عمل ہے کہ انسان موت کو سامنے دیکھ کر بھی اس سے دامن تہ نہیں ہو سکتا. اس پہ اسے یقین ہوتا ہے کہ موت جیسی مصیبت بھی میرے پاک نبی میں الدعاء رد القضاء، میری امت کے لوگوں دعا موت کو بھی پیچھے دھکیل دیتی ہے. سبحان اللہ. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ اور قطع رحمی کی بات نہ ہو تو ایسے شخص کو 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتے ہیں اللہ پاک. یا تو اس کی دعا فوری طور پر قبول کر لی جاتی ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا اس دعا کے باعث کسی ایسی ہی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے. یہ ہے اپنی دعا کا. اگر ہم اپنی دعاؤں میں کوئی گناہ کی بات نہیں کرتے یا قطع رحمی کی بات نہیں کرتے تو اس کا رسپونڈ اللہ رب العزت اس طرح سے عطا کرتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت کثرت سے دعا کریں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اللہ کے خزانے وسیع ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ جو اللہ کے خزانے وسیع ہیں اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. ہر لمحے اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن ہم دعا مانگنے میں بخیل بہت ہیں. ہم مانگتے ہی نہیں ہیں دعا. نماز پڑھتے ہیں تو دعا نہیں مانگتے، رسماً ہاتھ پھیرا اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا پلیز. گزارش یہ ہے کہ دعا، التجا، پکار، اپنی درخواست کا جو پیش کرنا ہے، یہ انسان جب کسی دنیا دار سے مانگتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس بندے کی کیپیسٹی، استطاعت اس حد تک ہے، وہ اسی حد تک مانگ سکتا ہے. جب آپ اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو کائنات کی ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کو ہر چیز عطا کر سکتا ہے. وہ اب خدا بہتر جانتا ہے تمہارے لیے. اللہ کے بہتر خزانے کیا تو اتنے وسیع ہیں کہ اگر ساری دنیا کے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کے انسان، بیک وقت اپنی اپنی زبانوں میں اللہ سے مانگے تو اللہ سب کی دعا کو ایک وقت میں قبول بھی کرتا ہے. بے شک. اور خزانے میں اللہ کے اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا ایک سوئی پانی سمندر میں ڈبونے سے اس کے نکے کے ساتھ جو پانی لگتا ہے اس سے سمندر میں تو کمی آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں بالکل آتی. ایسے ہی ہے. انسان کو اپنے لیے اپنے پروردگار سے دعا مانگنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، تو آپ کو اپنے والدین سے اپنے لیے دعا منگوانی چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کو ایسے اعمال سر انجام دینے چاہیے، لوگوں کی بھلائی کرنا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، انہیں مشکلات کے حل کے لیے ان کی مدد کرنا. وہ ایسی چیز ہے کہ جب آپ کسی کی مشکل آسان کریں گے، کسی کی ضرورت پوری کریں گے، کسی کا خیال رکھیں گے، تو یقیناً وہ بے ساختہ آپ کے لیے اس کے دل سے دعا نکلے گی.
यकीनन और दुआ- फिर इसमें ये भी है कि हम जब अपनी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुफ्तम, तो उस वक्त हम दूसरों को अपनी दुआ में याद रखें, बिल्कुल तो यकीनन वो दुआ दूसरे के हक में आपकी दुआ कबूल होगी। बिल्कुल, और मायूस नहीं होना चाहिए खुदा हाँ जी। ताला से। वो किसी शायर ने कहा कि बाद सबा मुझे मायूस न कर, दुआओं की असर से बदल जाती हैं तकदीरें। वाह वाह यकीनन अगर आप अपने नाज़रीन को परवरदिगार दोबारा ये बात दुआओं के सबा असर से- मुझे मायूस न कर, दुआओं के असर से बदल जाती हैं तकदीरें। वाह आपकी कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, वो अल्लाह किसी रब्बुल चीज़ की इज्जत हाजत से- और ज़रूरत वाह, है, वाह, तो यकीनन वो परवरदिगार बिल्कुल आपकी ठीक। हर दुआ कबूल करके आपको वो चीज़ें मुहैया कर सकते हैं। सलाम साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें, दुआ की कबूलियत के कोई औकात भी हैं? जैसे कहा जाता है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए, कबूल होती है, जैसे रात की तन्हाई में तहज्जुद के वक्त में उठ के दुआ मांगनी चाहिए, तो क्या कबूलियत के कुछ औकात भी हैं? और अगर हैं तो बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी से या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें कौन से औकात मिलते हैं, उस पर रोशनी डालिएगा। हर लम्हा ही अल्लाह से मांगना चाहिए, लेकिन रमज़ानुल मुक़द्दस है, सहरी के औकात हैं और इफ्तारी का वक्त है। प्यास बुझ गई, रगें खुश्क हो गई, अजर साबित है इंशाअल्लाह। इफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला दुआ को रद्द नहीं फरमाता। ऐसे ही बाप की दुआ औलाद के हक़ में अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह। तकमील कुरान का मौका है, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है। माओं की दुआएं भी तो माओं की दुआएं भी हैं, उसी तरफ आ रहा रद्द था। होती ही नहीं। हाँ। और ऐसे ही निकाह मसनून का मौका हो तो अल्लाह ताला वहाँ भी दुआ को कबूल फरमाता है। मुसाफिर रास्ता गुम हो गया है, अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल फरमाता है। बेशक जी। फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने बात की, और साथ ही एक बात ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि रस्म और रिवाज नहीं, कि दुआ किसी रस्म का नाम नहीं, किसी रिवाज का नाम नहीं। मैं मनसब इमामत पर हूँ और हमारे मुफ्ती साहब भी इमाम खिताबत से इनका ताल्लुक़ है, तो अक्सर नमाजी हज़रात दुआओं के लिए कहते हैं, दुआओं के लिए कहना चाहिए, दूसरे को कहना चाहिए, लेकिन एक तजर्बे में बात आई है कि दुआएं लेनी भी चाहिए। रमज़ानुल मुक़द्दस दुआएं लेने का महीना है। हम किसी के साथ भलाई करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, यकीन जानिए कि उस मोमिन के दिल से उस वक्त जो दुआ निकलेगी वो कितनी कबूल होगी। और इसी तरह से गरीबों के काम आना, उनकी दुआएं लेना, भलाइयाँ समेटना, ये सब दुआओं का ज़रिया है। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद हमारे यहाँ जो एक अरबी में कुछ दुआएं पढ़ी जाती हैं, दुआएं पढ़ी जाती हैं। दुआ मांगने का सही वो अंदाज़ नहीं होता। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैहि ताला तफ़सीर मारिफ़ुल कुरान में इस आयत की तफ़सीर में लिखते हैं कि आजकल रस्म और रिवाज बना हुआ है। माजी करीब में मुल्तान के एक आलिम मौलाना करीम बख्श रहमतुल्लाह अलैहि ताला गुज़रे हैं। वो जून की तपतपी दोपहर में छत पे चढ़ के घंटा घंटा अल्लाह से मांग रहे हैं। फहरिस्त उन्होंने बनाई होती थी कि ये ज़रूरत, ये ज़रूरत, ये ज़रूरत, इतनी चीज़ें पूरी हो गई, इतनी रह गई। दोपहर में मांग, दोपहर के अंदर वो जो है ना, उस धूप के अंदर शिद्दत में वो मांगते थे। ऐसे ही जब काहत साली हो, बारिश नहीं बरस रही, तो उस वक़्त भी नमाज इस्तिस्क़ा वो भी दुआ की एक किस्म है, वहाँ जाकर मांगना है, अल्लाह से मांगना है। ऐसे ही जो है जब हम हरमैन जाएँ, काबतुल्लाह को देखते हुए पैरी नज़र जो पड़ती है, उलमा फरमाते हैं अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर जाकर जो दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उसे भी कबूल फरमाएगा। हमें हर लम्हे मांगना चाहिए, लेकिन सहरी और इफ्तारी दो वक्त रमज़ानुल मुक़द्दस में आप ख़ास समझें कि इसमें अल्लाह ताला दुआ ज़रूर दुआ मांगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें और दुआ करते हुए जब आपकी कैफियत तब्दील हो जाए, आंखों से आंसू जारी हो जाएं, और जब आंखों से आंसू आपके जारी हो जाते हैं, अल्लाह की अज़मत और बड़ाई आपके सामने होती है और आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो यकीनन वो लम्हात वो होते हैं कि जब आपकी दुआ जो है वो कबूल होती है। और फिर दुआ किसी मुसलमान की ज़ुबान से मांगी हुई कोई भी दुआ वो आंसू जारी हो जाए, सुन ले दुआ कबूल, दुआ कबूल हो गई। तो मुसलमान जब भी कोई दुआ मांगता है
اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے اور اللہ کو بڑا جان کر، اللہ کو بڑا مان کر، اللہ کے خزانوں کو بڑا جان کر اللہ سے دعا کرتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ رب العزت کی ذات تو خود عطا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ دینا چاہتے ہیں، ہم مانگنے والے جو ہیں وہی کمزور ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ جو رمضان کے مبارک لمحات ہیں، ان لمحات کے اندر ہمیں ہماری ہر لمحے اللہ دعا قبول کرتے ہیں، ان لمحات میں خاص طور پر ہم اللہ سے دعا مانگیں اور جو کچھ چاہتے ہیں ہم وہ اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ ہر چیز دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔